फेडरल बोर्ड जनरल साइंस क्लास 9th का पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये पास्ट पेपर 2019 का है। तो इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने इस पेपर का सेक्शन ए सॉल्व किया था। इसके अलावा सेक्शन बी में से फर्स्ट 9 पार्ट सॉल्व किए थे, यानी टोटल 18 पार्ट्स थे। तो उन 18 पार्ट्स में हमने इसके टोटल 9 पार्ट्स सॉल्व किए थे। तो आज की वीडियो में हम इसके बाकी के पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज एड्स, एक्सप्लेन ब्रीफली, यानी एड्स जो डिजीज है उसके बारे में मुख्तसरन लिखना है या मुख्तसरन बयान करना है। यहाँ पे हम अपनी आंसर शीट की तरफ आते हैं और एड्स के बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो एड्स को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले HIV के बारे में समझना जरूरी है। HIV इज अ वायरस। ये एक वायरस है जो कि डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है हमारे इम्यून सिस्टम यानी दिफाई निज़ाम को। द इम्यून सिस्टम हेल्प्स द बॉडी फाइट ऑफ इन्फेक्शंस। तो हमारा दिफाई निज़ाम क्या करता है? हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के खिलाफ मुदाफियत देता है, यानी बीमारियों के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है, फाइट करता है। तो HIV इज अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन, यानी ये एक लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन होती है। एंड करंटली देयर इज नो क्योर, और अभी तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। ऑल्दो मेनी साइंटिस्ट्स आर वर्किंग टू फाइंड वन। तो काफी ज्यादा साइंटिस्ट जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, इसका इलाज दरियाफ्त करने पे काम कर रहे हैं। हाउ एवर ताहम विद मेडिकल केयर, अगर प्रॉपर केयर की जाए, ख्याल रखा जाए, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट कॉल्ड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, यानी ये एक थेरेपी का नाम है, अगर की जाए तो इट्स पॉसिबल टू मैनेज HIV। तो HIV को मैनेज किया जा सकता है, यानी HIV को कंट्रोल किया जा सकता है। अब एड्स क्या है? एड्स इज अ डिजीज दैट कैन डेवलप इन पीपल विद HIV। जिन लोगों में HIV होता है, यानी जो HIV का वायरस होता है, उनमें एड्स जो है वो डेवलप होता है। इट इज द मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ HIV, यानी कि ये HIV की आगे वाली स्टेज है, एडवांस स्टेज है। इफ एड्स डज डेवलप, अगर एड्स हो जाए, इट मीन्स दैट इम्यून सिस्टम इज सिवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड। इसका मतलब है कि जो दिफाई सिस्टम है, हमारा दिफाई निज़ाम है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है। इट्स वीकेंड टू द पॉइंट, यानी कि ये इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम, वेयर इट कैन नो लॉन्गर फाइट ऑफ मोस्ट डिजीजेज एंड इन्फेक्शन। तो जहाँ पे ये जो बाकी के इन्फेक्शन या बीमारियां होती हैं उसके खिलाफ ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट नहीं कर सकता। That makes the person vulnerable to a wide range of illness including, यानी कि जिस पर्सन में एड्स हो तो उसको और बीमारियां होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो कौन कौन सी डिजीजेज हैं जिनके होने के चांस ज़्यादा होते हैं जब किसी पर्सन को एड्स हो? इनमें शामिल है निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, और ये कौन सी कंडीशन है? अ ब्रेन इन्फेक्शन काज्ड बाय ए पैरासाइट, यानी एक पैरासाइट होता है, एक डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि दिमाग पे असर करता है, तो वो उस बीमारी को टॉक्सोप्लाज्मोसिस कहते हैं। कैंसर इंक्लूडिंग लिम्फोमा। तो इस तरह से यहाँ पे आके ये पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, उसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाउ कैन मलेरिया बी कंट्रोल्ड, यानी मलेरिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंट्रोल ऑफ मलेरिया के कुछ स्टेप्स या कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मैनेज योर रिस्क ऑफ मलेरिया प्रॉपरली बाय प्लानिंग योर ट्रेवल्स एंड चेकिंग द रिस्क वेयर यू आर गोइंग, यानी कि अगर हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्रैवल करना चाहिए और ये चेक कर लेना चाहिए कि वहां पे मलेरिया होने का रिस्क तो नहीं है, खतरा तो नहीं है। इसके अलावा इंसेक्ट एंड मॉस्किटो रिपेलेंट्स शुड बी यूज्ड एंड शुड बी अप्लाइड आफ्टर सनस्क्रीन। इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े और मच्छरों को भगाने वाले जो सब्सटेंसेस मिलते हैं, जो अद्वियात मिलती हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए और इसको अपनी जिल्द के ऊपर अप्लाई करना चाहिए सनस्क्रीन या सन ब्लॉक को लगाने के बाद, ताकि इंसेक्ट्स और जो मच्छर होते हैं जो मलेरिया की वजह बनते हैं, मलेरिया को फैलाने की वजह, वो दूर रह सकें। एक और मेथड देख लेते हैं जिससे मलेरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। स्टे कवर्ड अप, यानी अपने आप को प्रॉपर सही तरीके से ढांपना चाहिए। मेक श्योर यू आर बिहाइंड स्क्रीन डोर्स और विंडोज एट नाइट, यानी जो दरवाजे हैं वो प्रॉपर हिफाजत वाले दरवाजे हों जिससे कि इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े अंदर ना आ सकें। इसी तरह खिड़कियां भी स्क्रीन वाली हों, यानी प्रॉपर हिफाजती खिड़कियां हों।
اور رات کے وقت کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بند ہوں تاکہ یہ مچھر وغیرہ نہ آ سکیں. اینڈ آلویز یوز بیڈ نیٹ, اور بیڈ کے ارد گرد ایک جو جالی ملتی ہے وہ استعمال کرنی چاہیے, اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے انسیکٹیسائڈ کا سپرے کرنا چاہیے, یعنی کیڑے مار جو ادویات ہوتی ہیں اس کا سپرے کرنا چاہیے. ایک اور میتھڈ دیکھ لیتے ہیں, کیپ این آئی آؤٹ آف ملیریا سمٹمز, یعنی اگر ملیریا کی علامات ظاہر ہوں جیسا کہ بخار ہے تو آلویز ڈسکس اینی سمٹم یو ڈو گیٹ ود یور ڈاکٹر, تو جلد از جلد اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے تاکہ ملیریا کا جلد از جلد جو ہے وہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو سکے. تو یہاں پہ آ کے یہ پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ پارٹ دیکھ لیتے ہیں, کوشچن کیا ہے, بریفلی ایکسپلین دا اسپریڈنگ آف جرمز تھرو واٹر اینڈ فوڈ, یعنی جو جراثیم ہوتے ہیں وہ پانی اور خوراک کے ذریعے کیسے پھیلتے ہیں. تو آنسر شیٹ کی طرف موو کرتے ہیں. واٹر بورن ڈیزیزز آر کنڈیشنز کازڈ بائی پیتھوجینک مائکرو آرگنزمز دیٹ آر ٹرانسمیٹڈ ان واٹر, یعنی واٹر بورن ڈیزیزز کون سی ہوتی ہیں جو کہ پانی کے ذریعے پھیلتی ہیں, اور کیسے پھیلتی ہیں, جو کہ ڈیزیز کازنگ یا بیماریاں پھیلانے والے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ان بیماریوں کو پھیلاتے ہیں پانی میں. دیز ڈیزیزز کین بی اسپریڈ وائل باتھنگ, یعنی یہ ڈیزیزز یا یہ بیماریاں پھیلتی کیسے ہیں, باتھنگ نہانے کے دوران, واشنگ کوئی چیز دھونے کے دوران, ڈرنکنگ واٹر, اس طرح کا جو جرمز والا پانی ہے اگر اس طرح پانی پیا جائے یا اس میں کوئی واشنگ کا پروسیس کیا جائے اس جرم والے پانی سے, اور بائی ایٹنگ فوڈ ایکسپوز ٹو کنٹامینیٹڈ واٹر, یا وہ والی خوراک کھانا جو کہ جس کا کانٹیکٹ ہوا ہو کنٹامینیٹڈ یعنی آلودہ پانی کے ساتھ. تو اس طرح سے واٹر بورن ڈیزیزز جو ہیں وہ پھیلتی ہیں. تو واٹر بورن ڈیزیزز کون کون سی ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ ڈائریا اینڈ وامٹنگ, اسہال اور الٹیوں کا آنا آر دا موسٹ کامن سمٹمز آف واٹر بورن النس. پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں جو ہیں وہ ڈائریا اور وامٹنگ بہت زیادہ کامن ہیں. تو اگر ہم فوڈ کی بات کریں تو جرم فرام را فوڈ یعنی جو ان کوکڈ فوڈ ہوتا ہے, کین بی ٹرانسفر ٹو ان کوکڈ فوڈز سچ ایز سیلڈز, یعنی اگر سیلڈز وغیرہ ہیں اور وہ پکے ہوئے نہیں ہیں اور اگر وہ صاف وغیرہ بھی نہیں ہے تو اس سے بھی جرمز پھیل سکتے ہیں. وائل دا را فوڈ از کوکڈ, اور جو را فوڈ ہوتا ہے, جو ان کوکڈ فوڈ ہوتا ہے, یعنی جو ہم لوگ اگر بازار سے مارکیٹ سے جو فوڈ لے کے آتے ہیں تو اس کو کوک کیا جائے تو اس سے جرمز مر جاتے ہیں, لیکن جو سیلڈ ہوتا ہے از ناٹ اینڈ کین میک یو سک, اور اگر سیلڈ جو ہے اس میں کچھ جرمز رہ جائیں تو اس سے بھی بیماری ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں جرمز موجود ہوں گے اور وہ پراپر صاف اگر نہ ہو تب کی بات ہے. تو یہاں پہ آ کے یہ پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ پارٹ کیا ہے, رائٹ ڈاؤن دا فیکٹرز انوالوڈ ان مینٹل ڈس آرڈرز, یعنی جو ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں اس کو پھیلانے میں یا زیادہ کرنے میں کون سے عوامل شامل ہوتے ہیں, تو وہ فیکٹرز یا وہ عوامل بتانے ہیں. تو یہاں پہ کچھ فیکٹرز بتائے گئے ہیں جو کہ ہم نے بریفلی ایکسپلین کرنے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مینٹل ڈس آرڈر کس وجہ سے ہو سکتا ہے. فزیکل کازز, مثال کے طور پہ ہیڈ انجری, سر پہ اگر چوٹ آ جائے, آر اے نیورولوجیکل کنڈیشن, یا ہمارے نروس سسٹم میں اگر کوئی خرابی ہو جیسے کہ ایپیلیپسی جسے مرگی بھی کہا جاتا ہے, کین ہیو امپیکٹ آن یور بیہیویئر اینڈ موڈ, تو اس کا اثر ہوتا ہے ہمارے بیہیویئر پہ, ہمارے رویوں پہ اور ہمارے موڈ پہ. اس کے علاوہ چائلڈہڈ ٹراما, یعنی بچپن میں اگر کوئی چوٹ لگی ہو تو اس وجہ سے بھی مینٹل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سیویئر اور لانگ ٹرم سٹریس, یعنی بہت زیادہ یا بہت لمبے عرصے تک ذہنی تناؤ رہے تو پھر بھی مینٹل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ انفیکشنز, یعنی مختلف قسم کی بیماریاں, سرٹن انفیکشنز ہیو بین لنکڈ ٹو دا برین ڈیمیج اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف مینٹل النس, یعنی کافی ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ ڈیمیج کرتی ہیں, جو کہ نقصان پہنچاتی ہیں دماغ کو, اور وہ مینٹل النس کی یا ذہنی بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہیں. اس کے علاوہ برین ڈیفیکٹس اور انجری, یعنی دماغ میں کوئی خرابی ہو یا زخم ہو جائے تو وہ بھی مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ بن سکتی ہے, جیسے کہ ڈیفیکٹس ان اور انجری ٹو سرٹن ایریاز آف دا برین, یعنی دماغ کے کافی کچھ خاص حصوں میں اگر انجری ہو جائے, زخم ہو جائے یا خرابی پیدا ہو جائے تو مینٹل النس ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ آ کے یہ پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ پارٹ کیا ہے, وٹ از ایڈکشن, نیم 5 ڈرگز یوزڈ بائی پیپل. ایڈکشن کسے کہتے ہیں اور جو کامن ڈرگز ہوتی ہیں, جو منشیات ہوتی ہیں, ان میں سے 5 کا ہم نے نام بتانا ہے.
تو ایڈکشن کسے کہتے ہیں؟ ایڈکشن کہتے ہیں ڈیپینڈ کرنا، انحصار کرنا یا عادی ہو جانا. تو ایڈکشن از اے سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل ان ایبلٹی، یعنی ہم جب سائیکولوجیکلی یا فزیکلی ان ایبل یا اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم سٹاپ کر سکیں کنزیومنگ استعمال کرنا کیمیکل، کوئی خاص کیمیکل یا کوئی ڈرگ جسے منشیات کہتے ہیں، یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنا ترک نہ کر سکیں، یا کوئی بھی سبسٹانس استعمال کرنے کو ہم ترک نہ کر سکیں یا چھوڑ نہ سکیں، ایون دو اٹ از کازنگ سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل ہارم، حتیٰ کہ وہ ہمیں سائیکولوجیکلی بھی اور فزیکلی بھی نقصان پہنچائے، تو اس کنڈیشن کو کیا کہتے ہیں؟ ایڈکشن کہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم نے 5 ڈرگز کے نام بتانے ہیں. تو وہ 5 ڈرگز کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے حشیش، نمبر 2 ہے ہیروئن، نمبر 3 ہے اوپیم جسے افیون بھی کہا جاتا ہے، نمبر 4 ہے کوکین، اور نمبر 5 پہ ہے میریوینا جسے چرس بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ڈرگز ہیں جو کامنلی لوگ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے یہ پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ پارٹ کیا ہے؟ وٹ آر نیوکلیئر فیولز؟ نیوکلیئر فیولز کیا ہوتے ہیں؟ ایکسپلین بریفلی. تو اس کے بارے میں مختصراً ایکسپلین کرنا ہے، بتانا ہے. تو نیوکلیئر فیول کیا ہے؟ نیوکلیئر یعنی نیوکلیائی، فیولز کیا ہوتے ہیں؟ ایندھن ہوتے ہیں. تو نیوکلیئر فیول از میٹیریل یوزڈ ان نیوکلیئر پاور اسٹیشنز، جو کہ نیوکلیائی پاور اسٹیشنز میں استعمال ہوتے ہیں. اس ایندھن کو نیوکلیئر فیول کہا جاتا ہے، اور وہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ تاکہ ٹو پروڈیوس ہیٹ ٹو پاور ٹربائنز، تاکہ ہیٹ یا حرارت پیدا ہو اور ٹربائنز کو چلایا جا سکے. اور ٹربائن کیا کرتے ہیں؟ پاورز پروڈیوس کرنے والے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. تو ہیٹ از کریٹڈ وین دا نیوکلیئر فیول انڈرگو نیوکلیئر فیشن. نیوکلیئر فیول یعنی کہ نیوکلیائی جو فیول ہوتا ہے، ایندھن ہوتا ہے، تو اس میں جو ایٹمز ہوتے ہیں وہ نیوکلیئر فیشن کرتے ہیں. نیوکلیئر فیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایٹمز جو ہوتے ہیں ان میں جو نیوکلیس ہوتے ہیں وہ سپلٹ کرتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ نیوکلیائی میں. تو اس پروسیس کو فیشن کا پروسیس کہتے ہیں، اور اس پروسیس میں بہت زیادہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے. تو ایگزامپل کی اگر ہم بات کریں، دیز فیولز آر فزائل، یعنی یہ جو ایندھن ہوتے ہیں یہ فزائل ہوتے ہیں. فزائل کیا ہوتے ہیں؟ ایسے ایندھن جو کہ نیوکلیئر فیشن میں استعمال ہوتے ہیں. اینڈ دا موسٹ کامن نیوکلیئر فیولز آر دا ریڈیو ایکٹیو میٹلز، یعنی کہ یہ ایسی تابکاری دھاتیں ہوتی ہیں. تابکاری یا ریڈیو ایکٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ بریک کرتی ہیں تو بہت زیادہ ہیٹ اور انرجی پروڈیوس ہوتی ہے. تو ریڈیو ایکٹیو میٹلز کی اگر اگزامپل لیں جو نیوکلیئر پاور اسٹیشنز میں استعمال ہوتی ہیں تو وہ ہے یورینیم 235 اور پلوٹونیم 239. تو یہاں پہ آ کے یہ پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ پارٹ دیکھ لیتے ہیں. رائٹ اینی 3 ways ٹو کنزرو انرجی ایٹ ہوم. گھروں میں انرجی بچانے کے 3 طریقے ڈسکرائب کرنے ہیں، بتانے ہیں. تو وہ 3 طریقے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 یوز فینس فار کولنگ، یعنی گرمیوں میں اگر ایئر کنڈیشنرز کی بجائے فینز یا پنکھوں کا استعمال کیا جائے کولنگ کے لیے، ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے، تو اس سے جو ہے وہ انرجی بچائی جا سکتی ہے. نمبر 2 برنگ ان مور نیچرل لائٹ ود مررز اینڈ برائٹ والز، یعنی ایسے شیشے یا کھڑکیوں کے جو شیشے ہوتے ہیں اور دیواریں ایسے بنانی چاہیے، ڈیزائن کرنی چاہیے جس سے زیادہ جو قدرتی سورج کی روشنی ہوتی ہے یا باہر کی روشنی ہوتی ہے وہ اندر آ سکے، تاکہ بلبس کا استعمال کم سے کم کیا جا سکے اور انرجی کو بچایا جا سکے. نمبر 3 والا میتھڈ کیا ہے؟ ٹرن آف الیکٹرانکس اینڈ اپلائنسز وین دے آر ناٹ ان یوز، یعنی جب بجلی کے آلات استعمال نہیں ہو رہے ہوتے تو ان کو بند کر دینا چاہیے. یعنی جیسے ہم جس کمرے میں نہیں ہوتے تو وہاں کے پنکھے اور بجلیاں بند کر دینی چاہیے. تو اس طریقے سے انرجی کو بچایا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ آ کے یہ پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ پارٹ ہے بریفلی ایکسپلین پی ٹائپ سیمی کنڈکٹرز، یعنی سیمی کنڈکٹرز کی ایک ٹائپ ہے جسے پی ٹائپ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بتانا ہے. تو پی ٹائپ سیمی کنڈکٹرز کون سے سیمی کنڈکٹرز ہوتے ہیں؟ سیمی کنڈکٹر خود کیا ہوتا ہے؟ سیمی کنڈکٹر ایک ایسا سبسٹانس ہوتا ہے جو کہ کنڈکٹیوٹی کرتا ہے، لیکن اس کی جو کنڈکٹیوٹی ہوتی ہے وہ انسولیٹر اور کنڈکٹر کے درمیان ہوتی ہے، اس لیے اس کو سیمی کنڈکٹر کہا جاتا ہے. تو پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر از اے ٹائپ آف سیمی کنڈکٹر جو کب بنتا ہے، وچ از فارم، جو بنتا ہے وین این ایکسٹرنزک کہتے ہیں آؤٹ سائڈر سیمی کنڈکٹر از ڈوپڈ ود الیکٹران ایکسپٹر ایٹمز، یعنی جب ایک سیمی کنڈکٹر کے اندر ایک امپیورٹی ڈال دی جاتی ہے جیسے کہ الیکٹران ایکسپٹر ایٹم، تاکہ اس کی جو پراپرٹیز ہیں، جو اس کی خصوصیات ہیں وہ موڈیفائی کی جا سکیں، وہ چینج کی جا سکیں.
تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں a p type semiconductor has more holes than electrons، یعنی نارمل الیکٹرانز کے مقابلے میں اس میں زیادہ ہولز یا سوراخ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے this allows the current to flow along the material، جس کی وجہ سے مٹیریل میں کرنٹ بہتا ہے، گزرتا ہے فرام ہول ٹو ہول، ہول ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ میں، بٹ اونلی ان ون ڈائریکشن، لیکن اس کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے، جو رخ ہوتا ہے، وہ صرف ایک ہوتا ہے۔ تو سیمی کنڈکٹرز کی اگر ہم اگزامپل دیکھیں تو آر موسٹ آفن میڈ فرام سلیکون، تو سلیکون کے بنے ہوتے ہیں سیمی کنڈکٹر۔ تو سلیکون خود کیا ہے؟ از این ایلیمنٹ وتھ 4 electrons ان اٹس آؤٹر شیل، تو سلیکون کے آؤٹر شیل میں 4 electrons موجود ہوتے ہیں اور سلیکون کو سیمی کنڈکٹر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے یہ پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو سیکشن بی کا لاسٹ پارٹ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، رائٹ ڈاؤن دا یوزز آف ڈائیوڈز، ڈائیوڈز کے استعمال کے بارے میں بتانا ہے۔ تو ڈائیوڈ کیا ہے؟ a two terminal electronic component that only conducts current in one direction، یعنی یہ ایک ایسا مٹیریل ہے یا ایک ایسی چیز ہے، یعنی ایک برقی آلات میں استعمال ہونے والا ایسا کمپوننٹ ہے جس کے 2 سرے ہیں، 2 ٹرمینلز ہیں، اور جو کہ کنڈکٹ کرتا ہے، جو کہ کرنٹ کو لے کے جاتا ہے صرف ایک ڈائریکشن میں۔ اور یوزز آف ڈائیوڈز کیا ہیں؟ ڈائیوڈ کین بی یوزڈ ایز ریکٹیفائرز، تو ریکٹیفائر کیا ہوتا ہے؟ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہوتا ہے جو کہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو ڈائریکٹ کرنٹ میں تبدیل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سگنل لیمیٹرز، تو یہ بھی ایک خاص قسم کا سرکٹ ہوتا ہے جو کہ الیکٹرانکس میں استعمال ہوتا ہے۔ وولٹیج ریگولیٹرز، وولٹیج کو باقاعدہ کرنے والے جو آلات ہوتے ہیں اس میں بھی ڈائیوڈ استعمال ہوتے ہیں، سوئچز میں استعمال ہوتے ہیں، اور آسیلیٹرز میں، تو آسیلیٹرز بھی کیا ہے؟ الیکٹرانک ڈیوائسز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے یہ لاسٹ پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے فیڈرل بورڈ جنرل سائنس کلاس 9th کا پاسٹ پیپر سالو کیا، اور پاسٹ پیپر 2019 کا تھا، اور آج کی ویڈیو میں ہم نے اس کا سیکشن بھی کمپلیٹ کیا۔